फ़लस्तीन को, गज़ा को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोग शहीद कर दिए गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हम लोगों के जहन में रासिख करना चाहते हैं कि आप कम से कम अपने ईमान के इस दर्जे में तो आएँ। आप मसनूआत का बाइकाट तो करें, मुँह का जायका ख़त न देखें, आप मुसलमानों का खून देखें। और वो साहिब सरबत लोग जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट बना सकते हैं, अशिया बना सकते हैं, फ़रोख्त कर सकते हैं, तो वो इन यहूदियों के मुकाबले में अपने चीज़ों को बनाएं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनके मसनूआत का इंशाल्लाह हम कौम में प्रचार करेंगे। वो पता चला रक्शे में आने वाला भी वो डकैत है। अब तो ये मसाजिद भी महफूज नहीं है। हमारा ये मुतालबा है मुराद अली शाह से कि आप सिंध को संभालने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, बराए मेहरबानी आप इस्तीफ़ा दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बुलाने पर आप आए और आपने हमें कवरेज देने के लिए आप तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमने पैगाम देना है, वो पैगाम ये है कि मुसलमानों पर फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है और जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और जो परेशानियां हैं, वो पूरी दुनिया पर वाज़ेह है कि कुफरिस्तान एक तरफ है, इसराइल के पुष्ट पर है और वो हमातन मजबूती के साथ इसराइल के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। और जुल्म पर जुल्म, अब तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोग शहीद कर दिए गए, हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं और फ़लस्तीन को, गज़ा को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। इतना जुल्म, मुसलमान अभी भी खामोश हैं। 57 इस्लामी ममालिक सब खामोश हैं और इस जुल्म को देख रहे हैं। और इस जुल्म के दौर में जितनी परेशानी है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की इतनी भी मदद नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसराइली यहूदी मसनूआत का हम बाइकाट करें। हमने इस मुहिम को जारी रखा, गाय बगाए कौम को हम आगाही देते रहे कि आप इस वक्त तक, जब तक कि हमारी हुकूमत बाकायदगी से जिहाद का ऐलान न करे, फ़लस्तीनियों की मुकम्मल मदद के लिए ऐलान न करे, उस वक्त तक हम क्या कर सकते हैं अपने घर में, अपने फैक्ट्री में, अपने कारोबार में, गली कूचों में, महल्ले में, बिरादरियों में, हम इतना तो कर सकते हैं कि इनके मसनूआत का बाइकाट करें। हम जितना इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं हम उनको नुकसान पहुंचाएं। इस अमल को तेज़ करने के लिए, यानी ये गाय बगाए हम आगाही दे रहे हैं और जा रहे हैं लोगों के पास, दुकानदारों के पास, फैक्ट्री वालों के पास, मिल्स वालों के पास, और इसी तरीके से जहां हमें मुनासिब लगता है वहां पर हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे कारकुनान ज़िम्मेदारान जा रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं कि आप यहूदी मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। बाइकाट, एक तो आप बाइकाट करेंगे, आप अपने फ़लस्तीनी भाइयों को किसी न किसी तरीके से याद रखेंगे, आपको वो याद आएंगे कि उन पे जुल्म हो रहा है। और जब आपको वो याद आएंगे तो यकीनन आपके फ़ेल, अमल, कौल से, अल्लाह करे हमारे इन पे इस हुक्मरानों को कोई उनमें हिस्सा आ जाए, कोई किसी बात को महसूस करें, अपने मुसलमान भाइयों के दर्द को महसूस करें, उन बच्चों और ख़वातीन के दर्द को महसूस करें, फ़लस्तीनी मुसलमानों के दर्द को महसूस करें। कि मुसलमान, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह है। जिसमें वाहिद के किसी भी उज़्व में तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होनी चाहिए, और तकलीफ़ होती है। तो हम तमाम मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह हैं। हमारे मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, हम इस जुल्म को महसूस करें,
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے باشعور لوگوں کو بھی کہ ابھی تک ان میں شعور نہیں ہے، وہ ابھی بھی ان کی مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بلا کر اس بات کو تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کے ذہن میں راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم اپنے ایمان کے اس درجے میں تو آئیں، آپ مصنوعات کا بائیکاٹ تو کریں، منہ کا ذائقہ خط نہ دیکھیں، آپ مسلمانوں کا خون دیکھیں، آپ اپنے عقل و فہم کو دوڑائیں اور دیکھیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے جو پاکستان کے اندر جو فیکٹری ہے اور ان کے جو مالکان ہیں اور وہ صاحب ثروت لوگ جو کہ پاکستانی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، اشیاء بنا سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، وہ ان یہودیوں کے مقابلے میں اپنے چیزوں کو بنائیں۔ تحریک لبیک پاکستان ان کے مصنوعات کا انشاءاللہ ہم قوم میں پرچار کریں گے، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم قوم کو سمجھائیں گے کہ یہودیوں کے پروڈکٹ کو چھوڑیں، ان کے مصنوعات کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کے اور اپنے پاکستانی مسلمانوں کے مصنوعات کو استعمال کریں۔ اس سے پاکستان کی معیشت بھی درست ہوگی اور صحیح سمت میں جائے گی اور ہم مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور یہودیوں کو کسی طریقے سے ہم نقصان پہنچا سکیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو یہاں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم یہودی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ اور پھر اس عالم میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں جو ظلم، ستم اور لاوارث کراچی والے جو نظر آ رہے ہیں، بالکل بے وارث نظر آ رہے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، چور ڈکیت دندراتے پھر رہے ہیں۔ اب سندھ کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم اگر اس سندھ کو نام دے دیں کہ یہ ڈکیتستان ہے، یعنی یہ ڈاکوؤں کا گڑھ بن چکا ہے، تو بالکل وجہ ہے۔ یہ ڈاکوؤں کا گھر اس لیے بھی ہے کہ آپ کشمور سے لے کر کراچی تک دیکھیں تو کہیں پر کوئی محفوظ نہیں ہے، کہیں کچے کے ڈاکو ہے، کہیں پکے کے ڈاکو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کو حکومت نہیں سنبھال پا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈاکو خود اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تحفظ دے رہے ہیں، ان کے تحفظ میں رہ کر اب ہم نے تو ابھی پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹینکوں کو بھی انہوں نے اغوا کر لیا اور وہ ایسے اپنے مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی 4 ماہ کے اندر آپ دیکھیں تقریباً 25,000 سے زائد وارداتیں ہوئی کراچی میں 4 ماہ کے اندر، جس میں موبائل فون چھیننے کے واردات، گاڑیاں چھیننے کے واردات، تقریباً 10,000 کے قریب موبائل فون چھینے گئے ہیں، 1200 سے 1300 تک گاڑیاں چھینی گئی ہیں لوگوں سے۔ یعنی لوگوں کے جان و مال کی کوئی حفاظت نہیں ہے اور وہ پولیس ہماری بالکل ناکام ہو چکی ہے، وہ ہیلے بہانے پر موجود ہے۔ کبھی ان سے پوچھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نفری کم ہے، تو بھائی وہ نفری پروٹوکول میں کیوں ہے؟ وہ ایک بندے کے لیے آپ اتنے سینکڑوں لوگوں کو کیوں لگا دیتے ہیں؟ وہ عوام کی حفاظت کے لیے کیوں موجود نہیں ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے ان کے لیے تو موجود ہے نفری، مگر عوام کی حفاظت کے لیے کوئی نفری نہیں ہے۔ اور پھر جو مال سامان شہریوں کا جو چور ڈکیت لوٹ کے چلے جاتے ہیں، ان کی ریکوری بھی پولیس کی جانب سے بالکل 5% سے بھی کم ہے۔ اور پھر ان جتنے بھی یہ جو ڈکیت ہیں بالکل آزاد گھوم رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کہ ہم گرفتار ہوں گے، ہمارے پر قانون کا شکنجہ سخت ہوگا۔ بالکل دلیرانہ انداز میں وہ گھومتے ہیں، واردات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلے موٹر سائیکل پہ آتے تھے، آج کل وہ رکشے پہ بھی آتے ہیں۔ وہ پتہ چلا رکشے میں آنے والا بھی وہ ڈکیت ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی ڈکیت ہے۔ اب تو یہ مساجد بھی محفوظ نہیں ہے۔ کریم آباد میں ابھی مسجد کے اندر آپ نے دیکھا کہ امام کو، مؤذن کو اور وہاں کے نمازیوں کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ کوئی جگہ کراچی میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب یہ جگہ محفوظ ہے۔ آپ کے پولیس اسٹیشن بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کے وہ ادارے جو تحفظ کے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی اتنے دلیر ہو گئے چور ڈکیت کہ اب ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں رہا
اور کراچی کے جو افراد ہیں، یہ میں اگر یوں کہوں کہ کوئی بھی کراچی کا فرد اب ایسا باقی نہیں رہا، الا ماشاءاللہ، ایسا بندہ کوئی نہیں رہا جو چوری ڈکیتی کی واردات سے نہ گزرا ہو۔ تقریباً ہر بندے کے ساتھ اب وارداتیں ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی جان مال کی اب حفاظت باقی نہیں رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ریاست بھی مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ 15 سال حکومت پیپلز پارٹی کی، آج تک وہ شہریوں کی حفاظت تک نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ کیا حفاظت کریں گے جو اپنے گٹر کے ڈکنوں کو بھی حفاظت نہیں کرتے؟ مرتضی آپ کہتے ہیں کہ جی جو گٹر کے ڈکن بھی محفوظ نہیں ہیں، اور عوام جو ہے نا جب ڈکن چوری ہوتی ہے تو ان کی ایک ویڈیو تک نہیں بناتے ہیں۔ اب مرتضی آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ عوام کا کام ہے جگہ وہ ڈکن کو سنبھالنا، اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ چور ڈکیت کو پکڑنا عوام کا کام ہے، تو پھر تمہارا کام کیا کام ہے ان کا؟ پھر گھر چلے جائے۔ جب عوام نے خود حفاظت کرنی ہے، اپنے جان مال کی حفاظت خود کرنی ہے، اپنے علاقوں کی حفاظت خود کرنی ہے، تو ہم پولیس والوں کی بھی پھر ہم رکھوالے بن جائے، پھر پولیس والوں کی بھی ہم حفاظت کر لیں، کیونکہ اب تو وہ بالکل ہی پولیس کا محکمہ انتہائی فیل ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ اتنا بے حسی میں پہنچ گئے ہیں، نااہلی ان کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب کوئی ان کے پاس رپورٹ درج کرانے جائے شہری، جب ان کی چوری ہو جائے کسی چیز کی، یا ان پہ ڈاکو آ کے لوٹ جائے، جب رپورٹ درج کرانے جائے تو وہ رپورٹ تک درج نہیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رپورٹ درج کریں گے تو چوری ڈکیتی کی واردات میں کچھ اضافہ نظر آئے گا اور ان کی نااہلی نظر آئے گی۔ وہ پھر ہر چوری ڈکیتی کی واردات کو کوئی نہ کوئی رنگ دے دیتے ہیں، کسی کو کسی کے دشمنی کا رنگ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی اور رنگ دیا جاتا ہے، کسی کو کسی اور معاملے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چوری ڈکیتی کی واردات کو ایسے چور رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، لوگ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہاں چوری ہو گئی، یہاں پر ڈاکو آ گئے، ادھر آ گئے، یہ ہمارے رپورٹ تک درج نہیں کرتے۔ اور جو ہم تک آ گئے، ہم نے جا کر ان کا دست و بازو ہم بن گئے تو ہم نے ان کا رپورٹ درج کروا دیے، اور جہاں تک ہم نہیں پہنچتے، یعنی کسی کا کوئی پہنچ نہیں ہے، تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر ان سے وہ پیسہ بٹورتے ہیں۔ وہاں سے چور ڈکیت نے ان پر ظلم کیا، پھر یہاں دوسرے ڈاکو بیٹھے تھانے کے اندر، پھر وہ پھر بٹورنے کا، رشوت لینے کا سلسلہ جاری۔ اچھا، پھر اسی کو تنگ کیا جاتا ہے، اسی کو زور دیا جاتا ہے کہ یہ ہوا، ایسا ہوا، کہاں تھے، کدھر تھے، تمہارے جیب میں کیا تھا، اور ایسی تفتیش، اور تفتیش کا عمل اتنا بیکار ہے اور اتنا نااہلی میں آ گیا ہے کہ حد سے زیادہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل جو تفتیشی افسران ہیں انتہائی نااہل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفتیش کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں، پیسے کیسے نکالے جاتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ عوام سے ہم کیسے پیسے نکالیں اور کس طریقے سے ہم ان پر ظلم کریں۔ تو ایک تو ڈاکو جو روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، اور ایک ڈاکو جو تھانوں میں بیٹھے ہوئے، اور دوسرے ڈاکو جو حکمران ہمارے پیپلز پارٹی موجود ہے، اور ظلم در ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، اور کراچی کو لاوارث کر دیا گیا ہے، جس کی جو مرضی جب چاہے جہاں جائے۔ اب گھر کی دہلیز میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، خواتین کے زیورات اتارے جا رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور پتہ چلا بچوں کے سامنے ان پر لوٹماری ہو گئی، کوئی جگہ کہیں پر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا قانون انتہائی کمزور ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے انتہائی نااہل ہو گئے ہیں۔ اب قانون کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم گرفتار ہو بھی گئے، غلطی سے ان کے ہاتھ پہ لگ بھی گئے، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ جو عدالتی نظام ہے اور یہ جو نظم ہے، وہ پتہ چلا شواہد نہیں ہے، مستقل شواہد نہیں ہے، کمی بیشی کر کے وہ جو مقدمے کو درج کیا جاتا ہے، اور کمزور مقدمہ درج کر کے پتہ چلا ایک بندہ 20 مرتبہ تھانے میں جا کر کوٹوں سے گھوم کے واپس آتا ہے، پھر چوری کرتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے گا، جس قوم کے جرائم پیشہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہاں پر تو قانون ہے ہی نہیں، قانون کی گرفت ہی نہیں ہے، اور قانون لچکدار ہو، قانون کمزور ہو، اور اس کے رکھوالے رشوت خور ہو، بے ایمان ہو، ایمان بیچتے ہو، تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ابھی جائیں گے اور پکڑے بھی گئے، ہم نے اگر 20 لاکھ کی ڈکیتی کی ہے تو پتہ چلا ہم وہاں سے گھوم کے آگے 1 لاکھ میں، 2 لاکھ میں، 1.5 لاکھ میں آئیں گے، تو سودا مہنگا تھوڑی ہے۔
ایک دو ماہ کے لیے ہم جیل سے کاٹ کے آ بھی گئے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، 5-6 مہینے کے لیے ہو کے آ گئے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. پھر ان سے وہ ریکوری بھی نہیں ہوتی ہے. یعنی جو ریکوری اگر کسی کی 20 لاکھ چلے گئے، وہ ڈاکو وہ چور یہ کہہ دے گا میں نے تو کھا لیا، میں نے ختم کر دیا، میرے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، ایسا سجات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور عدالت بھی یوں وہ کر کے تو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ہمارا نظام، ہمارے ریاست کے تمام ستون نااہل ہو چکے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں. اور کراچی میں جو چوری ڈکیتی میں جو وارداتیں ہوئی، صرف آپ رمضان میں بھی دیکھیں 150 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور لوگوں کے جو معاملات ہوئے ہیں اور لوگوں پر جو پریشانیاں آئی ہیں، جو اپنے بالکل مشکل سے اس مہنگائی کی حالت میں، اس مہنگائی کے دور میں لوگ جو کتنے مشکل سے پیسہ کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پالنے کے لیے، پتہ چلا چور ڈکیت آ گئے اور سارا لوٹ کے کمائی لے گئے. کون حفاظت کرے گا؟ کہاں ہے حفاظت؟ کوئی حفاظت نہیں ہے. ہم قوم سے یہ بات کر رہے ہیں، ان چوروں ڈکیتوں کو جب آپ موقع دیں گے تو یہی حالت، جب یہ پیپلز پارٹی آئے گی یہی حالت رہے گی. 15 سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا سوائے بےایمانی کے، سوائے ناانصافی کے. انصاف کا نظام بالکل درم برم ہو گیا ہے. اچھا آپ دوسری طرف آئیں کہ آپ اگر یہ کہیں کہ پھر حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ حل یہی ہے، یہ نائل حکومتیں مکمل نائل ہو گئی ہیں ساری. یہ سندھ کی حکومت، ہمارا یہ مطالبہ ہے مراد علی شاہ سے کہ آپ سندھ کو سنبھالنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں. برائے مہربانی آپ استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دیں. آپ نااہل ہو چکے ہیں. آپ سے کراچی سے کشمور تک کوئی علاقہ سنبھالا نہیں جا رہا، لہٰذا اس نااہلی میں استعفیٰ دے دیں، اور تاکہ مسلمانوں کے، کراچی اور پورے سندھ کے عوام کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں.